बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनवी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे एक ऐसे गोरख धंधे की कि आपकी जो उंगलियां हैं वो दांतों तले आ जाएंगी। यानी बहुत ही एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है कि उस चीज़ को, उस गोरख धंधे को रोकने के लिए कोई भी इदारा मौजूद नहीं है। और इसके अलावा हम बात करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से। अब अपना निगरान वजीर आला या अपना केयर टेकर या ट्रस्टी वजीर आला कहें उसको, यानी ट्रस्टी वजीर आला परवेज इलाही की तरफ से जो एक बयान दागा गया है, ट्रस्टी वजीर आला की तरफ से जो एक बयान दागा गया है, उसका पस मंज़र भी हम देखेंगे। और हम इस पर भी बात करेंगे कि जो कप्तान है, यानी जो एक साबिका वजीर आज़म इस मुल्क के, जो इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट करवाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, उनकी ख्वाहिश की तकमील के लिए कौमी ख़जाने को अनकरीब कितना बड़ा धचका लगने वाला है। और इसके अलावा हम बात करेंगे शेख रशीद को पहुंचने वाले सदमे की और उस गम को गलत करने के लिए जो इक़दाम कर रहे थे उसकी। और सबसे आखिर में हम बात करेंगे, मेरे ख्याल में हाँ, सबसे आखिर में हम बात कर लेते हैं उस पर। वो है इमरान खान की जो बेटी हैं टेरियान वाइट खान, उसके हवाले से। तो उसके हवाले से भी दस्तावेज़ात सामने आए हैं। मेरे ख्याल में से पहले भी कुछ व्लॉग्स हो चुके हैं, उसमें भी कुछ तफसीलात आई हैं, लेकिन हम ज़रा इस पर थोड़ा सा खुल के और तफसील से बात करेंगे। तो नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अहम तरीन जो गोरख धंधा है उसकी तरफ जाऊं, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो ट्रस्टी वज़ीर आला पंजाब है परवेज़ इलाही, इस वक्त जो इमरान खान के आंख का तारा बने हुए हैं और मुमकिना तौर पर नून लीग के मुस्तकबिल के सदर भी हैं। तो उन्होंने जो है वो जाहिर है कि काफ लीग को तो उन्होंने एक चारों जो है वो सूबों की जंजीर बना के रख दिया और काफ लीग को इतना परवान चढ़ाया कि काफ लीग के वर्कर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब इस मुल्क में गाड़ियां कम पड़ गई हैं। यकीनन गाड़ियां कम पड़ गई होंगी क्योंकि वो तो बेचारे रिक्शा में ही पूरे आ जाते होंगे। तो उन्होंने जो है वो एक स्टेटमेंट फायर किया है, बल्कि यूं समझ लें। उन्होंने कहा कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से जिसको भी चीफ मिनिस्टर नामजद किया जाएगा हम उसको नहीं चलने देंगे। यानी एक तो हम खुद नहीं वज़ीर आला नामजद करेंगे, यानी जो निगरान वज़ीर आला होगा, एक तो उसका तकर्रुर या उसकी तैनाती या जो भी होती है निगरान वज़ीर आला की, वो हम नहीं करेंगे, या फिर हम में अहलियत नहीं है, या हम में एक दूसरे को स्पेस देने की हिम्मत नहीं है, या हम एक दूसरे को स्पेस देना नहीं चाहते, या फिर हमारे दिलों में मुनाफकत इस कदर भरी हुई है कि हम नहीं तो कोई नहीं। तो बहरहाल ये पॉलिसी इमरान खान की भी रही है कि हम नहीं तो कोई नहीं, और इस हम नहीं तो कोई नहीं के चक्कर में उसने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। नाज़रीन, ये परवेज़ इलाही वही हैं, यानी उस कायद के पैरोकार हैं जो इस मुल्क को तबाह करने के दर पे है और जो नहीं चाहता कि इस मुल्क में कोई निज़ाम चले, जो चाहता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जाए, और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेलने के लिए वो अपना हर मुमकिन तरीका, हर मुमकिन वसीला इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो इस कोशिश जो है वो है सियासी इंतशार की सूरत में। तो यकीनन सियासी इंतशार मुआशी इंतशार पर असरअंदाज होता है। अब जिस तरह आप देख लें कि मिसाल के तौर पर इस वक्त इस खान साहब की जो है वो लाडले की ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में, यानी लाडले का लाड पूरा करने के चक्कर में, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, ये वो अनोखा लाडला है। वैसे तो दिन में हूरों की ज़ियारतें कर लेता है, चांद के साथ नहीं खेल सकता, लेकिन इस वक्त जो इस अनोखे लाडले ने जो ख्वाहिश जाहिर की थी कि असेंबलियाँ तहलील हो जाए, ज़िले सुबानी ने हुक्म दे दिया। तो लो जी, पंजाब की असेंबली तहलील हो गई और पंजाब असेंबली के जो अरकान असेंबली हैं वो, और उसके बाद फिर जी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील कर दी जाए, तो चलो भाई वो भी हो गई। अब मजमूई तौर पर जो है वो 412 जो है वो सूबाई असेंबली की नशस्तें हैं जिन पर इंतखाबात होने हैं। इसके अलावा तकरीबन 33
33 وہ قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں جو پی ٹی آئی کے استعفے منظور ہونے کے بعد آئی ہیں، کیونکہ وہ تو 35 استعفے منظور تھے لیکن ان میں سے 2 ریزرو تھے۔ تو بہرحال اگر ہم بات کریں 412 صوبائی اسمبلیز کی، اور ان 412 صوبائی اسمبلیز کے ہر حلقے کے انتخاب پہ اگر ہم ایک کم سے کم خرچ اگر لگائیں، یعنی 5 کروڑ روپے بھی لگا لیں، یعنی سیکیورٹی اخراجات کے علاوہ، اور اس کے علاوہ جو اسپیشل ڈیوٹیز لگیں گی تو ان یعنی جو مطلب الیکشن ڈیوٹیز جو مختلف محکموں کے ملازمین کی لگتی ہیں، بالخصوص محکمہ تعلیم کے ملازمین کی، تو ان کے اخراجات کو ہٹا کے جو اپنا اخراجات آئیں گے 412 نشستوں پر، یہ کم سے کم لاگت میں نے لگائی ہے 5 کروڑ کم سے کم، تو اس پہ مجموعی طور پر جی خرچہ آئے گا 20 ارب 60 کروڑ روپے۔ یہ ہمارے لاڈلے کی لاڈ پورا کرنے کے لیے 20 ارب 60 کروڑ روپے کا خرچہ صرف یہاں آئے گا، اور 33 قومی اسمبلی کی نشستوں پر اگر انتخابات ہوتے ہیں، اگر کا لفظ میں یہاں استعمال کر رہا ہوں، تو اس پہ جی خرچہ آئے گا تقریباً 2 ارب 64 کروڑ روپے۔ یعنی مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ان نشستوں پر، یعنی 412 صوبائی اور 33 قومی اسمبلی کی نشستوں پر مجموعی اخراجات اگر ہم دیکھیں تو وہ آ رہے ہیں جی 23 ارب 2 کروڑ 40 لاکھ روپے۔ یہ ہمارے لاڈلے کے لاڈ پورا کرنے کے لیے ہیں۔ شہزادہ ہے نا جی، وہ لاڈلا ہے، چہیتا ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ مغرب کا جو ہے وہ چہیتا ہے۔ تو ظاہر ہے مغربی قوتوں کے چہیتے لاڈلے پر اتنے اخراجات تو بنتے ہیں، اور ان کا حق بھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب میں کیا بولوں یار، کیا بولوں میں؟ افسوس ہوتا ہے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ پہ، افسوس ہوتا ہے اس ملک کی عدلیہ پہ، کہ پتہ نہیں آنکھیں ان کی کہاں تھیں اور ابھی تک آنکھیں کیوں بند ہیں، کہ وہ ملک کی معیشت پہ وار کیے جا رہے ہیں، وہ ملک کی معیشت کو دیوار سے لگا کے جو ہے برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا کر سکتے ہیں، مجبوری ہے۔ اب اس کے علاوہ جو اس کا ایک اور چہیتا جناب شیخ رشید صاحب کی میرے پاس ایک اور تصویر ہے، وہ میں نہیں دکھانا چاہتا، وہ بہت ہی تھوڑی سی تکلیف دہ ہے، تو اس لیے مجھے مناسب نہیں لگتا، تاہم پھر بھی میں پہلے وہ تصویر بلر کر کے لگا رہا ہوں، جو خاتون ہے اس کا چہرہ بلر کر کے لگا رہا ہوں تاکہ کسی کی بے عزتی نہ ہو، ان کی تو عزت کوئی ہوتی نہیں ہے، تو بہرحال اس خاتون کی تصویر میں بلر کر کے لگا رہا ہوں۔ اب یہ جو صاحب ہیں اس کو بڑا غم لگ گیا ہے، بڑا دکھ لگ گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ قومی اسمبلی سے مراحت مل رہی تھیں، پیسے مل رہے تھے، پارلیمنٹ میں جا نہیں رہے تھے، استعفے منظور ہو نہیں رہے تھے۔ اب جب استعفے منظور ہو چکے تو پھر شیخ رشید صاحب اپنا غم کس طرح غلط کر رہے ہیں، وہ آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں اس تصویر سے آپ کو خود اندازہ ہوگا۔ اتنا بڑا دکھ ہے یہ، مطلب اتنی بڑی پارٹی کا لیڈر ہے یہ، اتنی بڑی پارٹی کا لیڈر ہے یہ، کہ اگر مطلب اس کے عہدیدار پورے کریں تو سی پوری نہیں ہوتی، سی پوری کریں تو کور کمیٹی پوری نہیں ہوتی، کور کمیٹی پوری کریں تو پولیٹیکل کمیٹی پوری نہیں ہوتی، پولیٹیکل کمیٹی پوری کریں تو لیگل کمیٹی پوری نہیں ہوتی، یعنی یہ ساری کمیٹیاں نہیں ہیں، یہ ون مین شو ہے، یعنی سنگل مین پارٹی ہے، اور سنگل مین پارٹی جس آشیرواد سے جیتا کرتی تھی اب وہ آشیرواد بھی ہٹ چکا ہے، اور یقیناً اب جب آخری بار وہ ایم این اے بنے ہیں تو اس کے بعد جب اتنی جلدی وہ مراد چھن جائیں گی، عشق عمران میں خود کو جس طرح انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، مشکل سے ایک بیچارے کو سیٹ ملتی تھی، اب آگے وہ بھی تو نہیں ملنی، لیکن اس وقت بھی وہ بیچارے کے پاس جو ابھی تھوڑا سا ٹائم تھا وہ بھی نہیں رہی۔ اب ایسے یہ لوگ سیاسی یتیم ہوتے ہیں، ان سیاسی یتیموں کو پناہ چاہیے ہوتی ہے، جس طرح پرویز الہی سیاسی یتیم بن گیا ہے، جس طرح شیخ رشید سیاسی یتیم ہے، اسی طرح سب سے بڑی یتیمی جو ہے وہ ایم کیو ایم کی ہے، یعنی ایم کیو ایم سب سے بڑی یتیم ہے، کیونکہ ایم کیو ایم کو ہمیشہ دوسروں کے جو ہے وہ ڈولی کو، یعنی مطلب کسی اور کی خوشی کی ڈولی کو یا پھر کسی کی میت کو کاندھا دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ان پر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بڑی مہربان ہے، اور یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے حکم پر ڈولی کو کاندھا دینے یا میت کو کاندھا دینے چل پڑتے ہیں، اور جو وہاں سے حکم صادر ہوتا ہے یہ اس حکم کی منو ان تعمیل کرتے ہیں۔
تو بہرحال اب کیا کہہ سکتے ہیں، اس ملک کا نظام ہی ایسا ہے۔ ناظرین ابھی آپ کو میں ایک آڈیو اپنا مبینہ آڈیو سنوا رہا ہوں۔ یہ مبینہ آڈیو کہا جا رہا ہے کہ یہ فواد چودھری کی ہے، لیکن اس پہ میں نے کوشش کی ہے بیپ لگانے کی، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی آواز آپ کو بری آواز محسوس ہو تو پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اب اگر مطلب پہلے آڈیو سن لیں پھر ہم بات کرتے ہیں۔ ਭੈਣ ਚੋਦ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਰ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਭੈਣ ਚੋਦ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ کمیشن نے ਮਾਰ چکائی ہے۔ اب اگر اس لیول کے سیاستدانوں کا یعنی کردار اس طرح کا ہو، گفتار اس طرح کی ہو، زبان اس طرح کی ہو، ان کے بات کرنے کا انداز اس طرح کا ہو، اور ایک ادارے کے خلاف نفرت ان کے اندر اس حد تک بھری ہوئی ہو، تو پھر مطلب ایسے لوگ یہ بھی مطلب وہی سیاسی یتیم ہیں کہ کبھی مشرف کے ساتھ تو کبھی جو ہے وہ جو اپنا کیا نام تھا ہمارا سابق وزیر اعظم تھے گیلانی صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب، تو کبھی یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ، تو کبھی عمران کے ساتھ، تھالی کے بینگن ہے کبھی اس طرف کبھی اس طرف، بس چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے۔ اور ان کو بھی لوگ اتنے کھلے دل سے قبول کر لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، آنکھوں پہ بٹھا لیتے ہیں، پلکوں کے سائے تلے بٹھا لیتے ہیں۔ شاید ان کو وہ کچھ بہت اچھے طریقے سے کرنا آتا ہوگا جو ہے وہ اپنا ہاشمی صاحب تھے، ایک ہمارے بہت زبردست قسم کے لیڈر تھے جو پی ایم ایل این چھوڑ کے اس میں آئے تھے پی ٹی آئی میں، لیکن عمران خان کا کنڈکٹ دیکھ کے جاوید ہاشمی صاحب تھے، ہاں جاوید ہاشمی صاحب، تو ان کا کردار دیکھیں، مطلب ان کا عزت دیکھیں، ان کا بھرم دیکھیں، ان کی گفتار دیکھیں، اتنی سزائیں کھانے کے باوجود بھی آج بھی ان کا کردار بہت بلند ہے۔ اور ایک طرف یہ دیکھیں تھالی کے بینگن۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ انسان کی اگر مطلب ٹھیک ہے میں کچھ نہیں کہتا، لیکن زبان اچھی ہونی چاہیے۔ ادارے تبھی منظم ہو سکتے ہیں جب ہمارے دلوں میں ان اداروں کے لیے عزت ہو، احترام ہو، ہم ان اداروں کو مضبوط کرنے کی خواہش رکھتے ہوں، تبھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین جس گورکھ دھندے کی میں بات کر رہا تھا، اس گورکھ دھندے کی بات میں بلکہ ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ناظرین بات یہ ہے کہ پاک فوج کے جتنے بھی اعلیٰ افسران ہوتے ہیں، اعلیٰ افسران، اور جتنے بھی ریٹائرڈ ججز ہوتے ہیں، وہ خود یا ان کی فیملیز پاکستان سے باہر رہتی ہیں۔ نہ صرف یہ لوگ باہر رہتے ہیں بلکہ وہاں بیٹھ کر سازشیں بھی کرتے ہیں، لابنگ بھی کرتے ہیں، اور اس کے باوجود ان کو تمام مراحت بھی دی جاتی ہیں، ان کو دوہری شہریت بھی مل جاتی ہے، اور بالخصوص جو ہمارے مسلح افواج کے جو ریٹائرڈ اعلیٰ افسران ہوتے ہیں، ان کو تو زمینیں اور پلاٹس، رہائشی پلاٹس، بنگلوز، محل نما بنگلوز ان کو الاٹ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے ملک میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کو اپنے ملک، اپنے وطن، اپنی دھرتی سے کتنا لگاؤ ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ اس وقت کرتے ہیں جب یہ اپنے ملک میں یعنی اپنے ان اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، یعنی اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونے کے ساتھ وہ اپنے اختیارات کا بے تحاشا غلط استعمال کرتے ہیں، اور غلط استعمال کرتے ہوئے اپنے خاندانوں کو وہ بیرون ممالک شفٹ کرتے ہیں، پڑھنے کے بہانے، اعلیٰ تعلیم کے بہانے، پھر مرحلہ وار قسطوں میں اپنی فیملیز کو بھیجتے ہیں، اور پھر جب خود ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو پھر یہ خود بھی وہاں چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس ملک کی یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ان کو روکنے کے لیے، اس طرح کی معاملات کو روکنے کے لیے، اختیارات کے استعمال کے ناجائز استعمال کو روکنے کے لیے، اختیارات کے بے تحاشا ناجائز استعمال کو روکنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ادارہ نہیں ہے، بلکہ تمام اعلیٰ افسران یعنی پاک فوج کے اعلیٰ افسران جو اپنے فیملیز کو باہر شفٹ کرتے ہیں مرحلہ وار، وہ اور جو ریٹائرڈ ججز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، اور پھر باہر بیٹھ کے لابنگ کرتے ہیں پوری لندن میں اور امریکہ میں اور دیگر ممالک میں جو ریٹائرڈ اعلیٰ فوجی افسران موجود ہیں، انہوں نے تو جماعتیں بنائی ہوئی ہیں، انہوں نے ایسوسیشنز بنائی ہوئی ہیں، ان کے واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں، اور وہ بھرپور لابنگ کرتے ہیں۔ ان کے بندے پاک فوج میں سرونگ آفیسرز ہوتے ہیں، اور وہ سرونگ آفیسرز کو وہاں سے بیٹھ کر گائیڈ لائن دیتے ہیں۔
جس طرح اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں قمر جاوید باجوہ صاحب دبئی کی سڑکوں پر گھوم رہے تھے، وہ ایسے نہیں گھوم رہے تھے۔ کسی شخص نے کہا کہ تمہاری جو اماں ہے وہ بیچ سڑک پہ گر گئی تھی، تو وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا، دل میں سوچا کہ میری اماں ہے وہ بیچ سڑک پہ سے نہیں گر سکتی۔ تو جب گھر آئے اور گھر آ کے اپنی ماں سے پوچھا کہ اماں بیچ سڑک پہ گر گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی بیٹا گر نہیں تھا، تو ظاہر ہے کہ وہاں 1 روپیہ پڑا ہوا تھا، تو وہ اٹھانے کے لیے میں کیا کرتی، پھر بہانہ تو کرنا تھا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو گھومنا ہے، یہ جو سیر و تفریح ہے، یہ جو انجوائمنٹ ہے، یہ کہاں سے ہے؟ کن کے پیسے سے ہے؟ یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ دولت کہاں سے آتی ہے؟ مشرف ریٹائرمنٹ کے بعد اتنے عرصے سے لندن میں مقیم ہے، کہاں سے؟ یہ پیسہ کہاں سے؟ دولت کہاں سے؟ خزانے کہاں سے؟ حیرت ہوتی ہے نا۔ لیکن کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو ان سے پوچھ سکے کہ یہ بے تحاشا پیسہ، یہ بے تحاشا سرمایہ، یہ فلیٹس، یہ بنگلوز، یہ زمینیں، یہ جاگیریں، یہ املاک، یہ بینک بیلنس، یہ سب کچھ آپ نے کہاں سے بنایا؟ کیونکہ یہ دونوں ادارے کسی بھی احتساب سے بالا تر ہیں۔ ان کے سامنے احتساب خود سرنگوں ہو جاتا ہے، پورے ادب کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ۔ نہیں تو پھر سر کاٹ دیے جاتے ہیں۔ سر کاٹ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی تلوار سے یا سچ میں کاٹ دیے جاتے ہیں، یعنی ان کے ضمیر کو پھر مار دیا جاتا ہے۔ ضمیر مر گیا تو سر کٹ گیا نا۔ اصل چیز تو سر کا جھکنا ہی ہے نا۔ ضمیر مرے گا تبھی تو سر جھکے گا نا۔ تو بہرحال جو ہے وہ یہ بہت بھیانک سچویشن ہے، اور میں حیران ہوں کہ کوئی بھی ادارہ اس حوالے سے مطلب کسی بھی قسم کی کارروائی نہیں کر رہا۔ ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کی جو ایک بیٹی ہیں ٹیریان وائٹ خان، ان کے حوالے سے ایک ظاہر ہے کہ کیس زیر سماعت ہے۔ آج اس کیس کے قابل سماعت ہونے سے متعلق جو ہے وہ سماعت ہوئی، اور آج بھی جو ہے وہ عمران خان کی طرف سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی جواب جمع نہیں کروایا گیا۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر علی ظفر صاحب عدالت میں پیش ہوئے عمران خان کی طرف سے، تو انہوں نے کہا جی بایو میٹرک نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال بایو میٹرک تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، تو بہرحال ان کو یہ سہولت دی گئی کہ جی کوئی بات نہیں، آپ لاہور ہائی کورٹ سے بایو میٹرک کروا کے آپ ان کا جواب جمع کروا دیں۔ یہاں اس سماعت کے دوران ان کی کوشش تھی کہ تاریخ تھوڑی سی لمبی لی جائے، تاہم عدالت نے ان کو تاریخ لمبی نہیں دی اور 27 جنوری تک کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ تو بہرحال دوسری طرف ناظرین، آج عدالت میں کیس کی سماعت کے دوران ایک انتہائی بہت بڑا ایک ایویڈنس عدالت میں پیش کیا گیا۔ اب یہ جو ایویڈنس تھا، یہ تھا ایک ایفیڈیوٹ یعنی بیان حلفی، اور یہ بیان حلفی بھیجا گیا تھا لندن میں، اور لندن سے بھیجا گیا تھا کیلیفورنیا کی اس عدالت میں جہاں سیتا وائٹ خان کا کیس زیر سماعت تھا، اپنا ٹیریان وائٹ خان کے حوالے سے۔ اور یہ بیان حلفی تھا عمران خان کی سابقہ اہلیہ، یعنی اس وقت سابقہ نہیں ہوئی تھی، یعنی جمائمہ خان کی طرف سے 18 نومبر 2004 کو یہ بیان حلفی بھیجا گیا تھا۔ اور اس بیان حلفی میں جو ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ جمائمہ خان نے کہا کہ میں اس کیس کی حمایت کرتی ہوں، اور میں جو ہے وہ کیرولین وائٹ کو نامزد کرتی ہوں کہ وہ ٹیریان وائٹ خان کا جو ہے گارڈین شپ یا سپردگی یا پھر مطلب سرپرستی، یہ ان کے حوالے کی جائے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں جو ہے وہ جمائمہ خان اس سرپرستی سے دستبردار ہوتی ہوں، اور میں اپنی مرضی سے یہ دستبردار ہو رہی ہوں، اور جو اپنا ٹیریان وائٹ خان کی جو سپردگی ہے، سرپرستی ہے، وہ کیرولین کو سونپ دی جائے جو اس کی بچی ٹیریان وائٹ کی خالہ ہیں۔ اب یہ جو معاملہ ہے یہ آیا ہے یقیناً ایک بہت بڑا ڈاکیومنٹ ہے، بہت بڑا ثبوت ہے، اور ظاہر ہے کہ اب یہ بھی چیز سننے میں آ رہی ہے کہ طلاق جون 2004 میں ہوئی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ جب طلاق جون 2004 میں ہوئی تھی، تو پھر اس کے بعد پروسیجر ہے، کورٹ کا پروسیجر ہے، جب تک چلتے چلتے جو ہے وہ 18 نومبر تو آ ہی سکتا ہے، بہرحال تب تک آفیشلی طلاق ڈکلیئر نہیں ہوئی تھی۔
अब नाज़रीन इस मरहले पर मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि मैं अक्सर ये चीज़ कहता हूँ कि एक शख्स जो अपने खून को, अपने जो औलाद को, अपने बच्चों को अपनी सियासत की खातिर डिसओन कर दे, कबूल करने से इनकार कर दे, उनको उनके सर पे दस्ते शफकत न रख सके, जो शख्स अपनी बेटी की इज्जत का मुहाफिज न बन सके, यकीनन अब टेरियान वाइट खान जवान है, बालिग है, तो जिस शख्स को अपनी जवान बेटी की इज्जत और उसकी इज्जत की या जवान बेटी की इज्जत की हुर्मत का ख्याल ना हो, वो शख्स कैसे सादिक और अमीन हो सकता है। तो नाज़रीन, इससे पहले आपको याद होगा कि मैंने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था आपके साथ, और वो था इमरान खान का एफिडेविट, बयान हल्फी, जिसमें वो टेरियान खान को ऑन करते हुए उसकी जो सरपरस्ती है वो अपनी खाला कैरोलिन वाइट को सौंप रहे थे, और वो स्टेटमेंट यहाँ लाहौर से भेजा गया था, और अब इस हकीकत को कोई झुटला नहीं सकता। देखें, मिसाल तौर पे जिस तरह जो है वो जमाइमा खान का जो हलफनामा है, बयान हल्फी है, उसके आखिर में देखें तो अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे सजा मिले, अगर इमरान खान झूठ बोलता है या एफिडेविट देता है कि मेरी बेटी नहीं है, तो फिर अमेरिका के कवानीन के मुताबिक इमरान खान को सजा मिलेगी, तो फिर इमरान खान सजा याफ्ता कहलाएगा, और अगर ऑन करता है तो फिर सादिक और अमीन नहीं रहता। अब इमरान खान एक ऐसी कश्ती में सवार हो गए हैं कि जिसका मालिक अब अल्लाह ही है, क्योंकि अल्लाह भी उनको अपने करीब करता है जो उसकी रहमत को सीने से लगाते हैं, जो उसकी रहमत को धुतकारते हैं। अल्लाह भी उन पर करम नहीं करता, अगर करम करना चाहे तो वो मालिक है। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।